Assalamu alaikum and welcome to the special episode of Health Talk. So today we will delve into the topic that demands our collective attention, empathy and understanding: breast cancer. This episode is not just a conversation, but it's a powerful exploration of health challenge that affects lives, families and communities in Pakistan. Breast cancer is more than just a diagnosis. It's a journey filled with bravery, resilience and hope. So today we are privileged to discuss this critical subject alongside with a distinguished figure in the field of oncology who will unravel the complexities surrounding breast cancer. Together we will explore its importance in our society, understanding the risk factors and the specific focus on the significant contribution of genetic factors that plays an important role in the development of this disease. Genetics, as we will learn, it plays a very important role in breast cancer, shaping the way it manifests and how we can approach prevention and treatment. And also our expert will guide us the intricate web of genetic predisposition and also shedding light on the latest research and advancements that is shaping the future of breast cancer care. But our conversation doesn't end here. We will unravel the promising world of precision medicines, revolutionary approach that is targeted therapies. In the middle of the medical discussion, we will also touch upon the profoundly important aspect often overlooked: psychological support. So without any further delay, let's welcome Dr. Kamran Rashid. He's the consultant medical oncologist in Rashid Nursing Home and Cancer Clinic, Islamabad. Assalamu alaikum, sir. Actually, sir, my first question is, what are the most effective methods for breast cancer prevention? How important is early detection in improving the chances of successful treatment? دیکھیں جی میرے خیال میں the most effective method is lifestyle modification. اب میرے خیال میں بہت سارا ڈیٹا از کمنگ آؤٹ ان وچ پیپل سائنٹسٹ آر سیئنگ اینڈ اسٹڈیز آر شوئنگ کہ ویٹ کنٹرول، اسٹریس مینجمنٹ، ایکٹیو لائف اسٹائل، اور اس میں صرف کارڈیو نہیں ہے، اس میں آج کل ریزسٹنس ٹریننگ کے بارے میں بہت سارا ڈیٹا آ رہا ہے. تو میرے خیال میں یہ جو موڈیلٹیز ہیں جو ایک ہیلدی لائف اسٹائل کے بارے میں اور اچھا کھانا، پریونٹنگ ٹائپ 2 ڈائبٹیز، گلوکوز اسپائکس، جو ٹائپ 2 ڈائبیٹکس ہیں، اسٹڈیز آ رہی ہیں کہ ان کے اندر 50% رسک بڑھ جاتا ہے کینسر کا ڈاؤن دا روڈ، اینڈ دا رسک آف ڈیتھ گوز اپ ڈرامیٹکلی. تو یہ ہے کہ جو ہیلدی کامن سینس جو ہے لائف اسٹائل مینجمنٹ کی، میرے خیال میں یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہوتی جا رہی ہے. اور میرے خیال میں پاکستان میں جو ہم رائزنگ ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں کینسر کا، دس از ون آف دا ریزن از ان ایکٹیویٹی امنگ آر وومن. ہماری عورتیں جو ہیں اتنی فزیکلی ایکٹیو نہیں ہیں، دے آر ناٹ گوئنگ آؤٹ بیکاز دے آر سو بزی گھر کے کاموں میں، گھر کی چیزوں کے اندر، بچوں کے ساتھ. اور بہت ساری خواتین آتی ہیں وہ کہتی ہیں میں گھر کا کام کرتی ہوں، یہ فزیکل ایکٹیویٹی ہے. تو فزیکل ایکٹیویٹی کی خاص ڈیفینیشنز ہیں، اور جس کو جب تک وہ خواتین میٹ نہیں کریں گی تو دیر آل ول بی ایٹ ہائی رسک آف ڈیولپنگ کینسر. اور دوسرا کوشچن کیا تھا کہ پریونٹیو ڈیٹیکشن. ہاں، ارلی ڈیٹیکشن کی بہت سمپل ہے، اٹس ویری چیپ، اٹس اویلیبل ان موسٹ آف دا بگ سٹیز. پرابلم صرف انڈر سروڈ انڈر ہمارے رورل ایریاز کے اندر ہے، جہاں پہ عورتوں میں بہت ریلیکٹنس ہے اپنے آپ کو ایکسپوز کرنے میں. سمپل میموگرافی، ایک ایکس رے ہے، بہت چیپ ہے. ابھی انفیکٹ موبائل میموگرامس کے بارے میں بات کی گئی تھی کہ ان ڈیوائسز کو، ان کارز کو موو کیا جائے، لیکن ان کے بڑوں سے بات کرنے کی ضرورت ہے کہ عورتیں آفٹر سرٹن ایجز، اسپیشلی آفٹر 45، ان کو سال میں یا ایوری 2 ایئرس ایک دفعہ میموگرام کرنا چاہیے. اور 50 کے بعد ٹل دی ایج آف 70 ان کو ایئرلی میموگرام کرنا چاہیے اور خود سیلف ایگزام کرنا چاہیے. گو اسٹڈیز سیلف ایگزام کے بارے میں بہت کنکلوسیو نہیں ہے، اس میں یو کین اسٹل مس بریسٹ کینسرز، لیکن یہ ہے کہ 45 آنورڈ ایئرلی میموگرام از اے مسٹ ٹل دی ایج آف 70. Okay. And how do genetic factors contribute to the risk of developing breast cancer? دیکھیں ویسے تو اسپوریڈک ہے، میننگ کہ جینیٹکس میجورٹی آف بریسٹ کینسر میں تو اتنا بڑا رول پلے نہیں کرتی. اس میں آپ کا لائف اسٹائل، آپ کی انوائرمنٹ، آپ ہاؤ یو ہینڈل اسٹریس، آپ کا لائف اسٹائل کیسا ہے، ڈائٹس کیسی ہیں، دے پلے اے میجر رول. لیکن دیر از اے سب سیٹ آف بریسٹ کینسر جس کو ہم BRCA میوٹیٹڈ بریسٹ کینسر کہتے ہیں، اور اس کی کچھ اور ٹائپس بھی آتی جا رہی ہیں. تو یہ ہے کہ وہ ڈیفینیٹلی
کچھ انکریز کر دیتا ہے آپ کے بریسٹ کینسر کا رسک اینڈ اوویرین کینسر کا ان سرٹن فیملیز. سو اف یو ہیو دیٹ میوٹیشن BRCA1 میوٹیشن جسے کہتے ہیں, تو اس کے اندر the risk of developing breast cancer is roughly in the range of 60 to 70%. میل بریسٹ کینسر کے اندر BRCA2 میوٹیشن از مور کامن. سملرلی یہ عورتیں اوویرین کینسر کے رسک پہ بھی ہوتی ہیں جس کا انسیڈنس 40% تک چلا جاتا ہے. Okay, as you mentioned that if an individual come with the history of breast cancer or ovarian cancer, not other than cancers like lung cancer, pancreatic cancer, if the patient have a history of these type of cancer, are they prone to develop breast cancer? Yes, they are definitely. ہم جب اسپیشلی اگر فیملی ہسٹری ہے, خالہ کو ہوا, کزنس کو ہوا, فرسٹ ڈگری ریلیٹیوز انوالوڈ ہیں اس کے اندر, فیملی میں کینسر رن کر رہا ہے بریسٹ کا خاص طور پہ یا اوویرین, تو ڈیفینیٹلی یہ ہمارے لیے ٹپ آف ہوتا ہے کہ یہ کوئی جینیٹک میوٹیشنز نہ ہوں اس فیملی کے اندر. اور یہ پتہ کرنا آج کے دور میں بہت ضروری ہے کیونکہ ان BRCA میوٹیٹڈ پیشنٹس کے لیے ان سرٹن ہائی رسک گروپس اب اسپیسیفک ڈرگز آ چکی ہیں, PARP انہیبیٹرز آ چکے ہیں جو ورلڈ وائڈ اس وقت یوز کیے جا رہے ہیں. تو اس لیے ہم اب کیونکہ ٹریٹمنٹ کی بھی امپلیکیشنز ہیں ان پیشنٹس کے لیے, دے آر ٹریٹڈ ڈفرینٹلی, ان کی سرجیکل مینجمنٹ بھی ڈفرینٹ ہے, ان کے فالو اپس بھی ڈفرینٹ ہے, اور ان کی جو کیمو تھراپیوٹک ایجنٹس ہیں وہ بھی ڈفرینٹ ہیں ان لوگوں کے لیے. تو یہ بہت اہم ہے کہ اس طرح کے گروپس کو ہم فائنڈ آؤٹ کریں جو جینیٹک ٹینڈنسی کے ساتھ یہ کینسرز ڈیولپ کر رہے ہیں. Can you explain how precision medicine is being used in the treatment of breast cancer and how it is personalized for each patient's unique genetic makeup? تو بیسیکلی پرسنلائزڈ میڈیسن کا دس از این ایرا آف پرسنلائزڈ میڈیسن کہ آپ سرٹن ٹیسٹ کرتے ہیں ٹیشو کے اوپر یا بلڈ کے اوپر, رائٹ, اور اس کی بیس کے اوپر آپ سرٹن ٹارگیٹس ڈٹرمن کرتے ہیں کہ یہ پیشنٹ ہے, اور وہ ٹارگیٹس صرف اسی پیشنٹس کے اندر ہوں گے, دوسرے پیشنٹس میں نہیں ہوں گے, اور ان ٹارگیٹس کو آ کے رکھ کے اسپیسیفک ڈرگز ان پیشنٹس کے اندر مطلب ڈیولپ کی جاتی ہیں. اس کی ایک بہت بڑی مثال ایک PIK3 میوٹیشن ہے. اٹس اے ویری کامن 40% خواتین کے اندر جن کو میٹاسٹیٹک بریسٹ کینسر اسٹیج 4 بریسٹ کینسر ہے اس میں PIK3 میوٹیشن ہوگی, اور اس کے اگینسٹ ایک ڈرگ پکرے کے نام سے, الپلسب کے نام سے ایک ڈرگ ہے جو خاص طور پہ ان پیشنٹس کے اندر یوز کی جاتی ہے. سملرلی اور ٹارگیٹ ESR1 اس کے لیے بھی چند نئی ڈرگز آ چکی ہیں. تو میرے خیال میں ایک بہت ہی ایکسائٹنگ ٹائم ہے, نئے نئے ٹارگیٹس ڈیولپ ہو رہے ہیں اور اس کی ٹیسٹنگ آ چکی ہے, اور ان ٹیسٹنگ کی بیس پہ آپ نئی ڈرگز یوز کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کی سروائیول پرولونگ ہو رہے ہیں. ان ٹارگیٹڈ تھراپیز کے سائڈ افیکٹ پروفائل بہت تھوڑا ہے اور اس کا اوور آل سروائیول پہ بہت ہیوج امپیکٹ ہے. Breast cancer diagnosis and treatment can be emotionally challenging. What kinds of psychological support and resources are available for the patients and their families during this journey? لیکن یہ پاکستان میں تو اٹس اے کمبائنڈ فیملی سسٹم ہے. میرے خیال میں فیملیز آر یوزلی ویری ویل سپورٹیڈ, بیٹا ساتھ ہے, بہو ساتھ ہے, بیٹیاں ساتھ ہیں. مطلب ریئرلی میں دیکھتا ہوں, جس طرح میں ویسٹ میں پیشنٹس دیکھتا تھا کہ اکیلی ایک بوڑھی عورت میرے پاس کلینک میں بیٹھی ہوئی ہے اینڈ دیر از نو بڈی ٹو ٹیک کیئر آف ہر. پاکستان میں یوزلی یہ سائیکولوجیکل اور یہ فزیکل سپورٹ دے رہا ہے. یہاں پہ پرابلم بہت جو آتی ہے وہ فائنینشیل سپورٹ کی ہے. یہ نئی ٹریٹمنٹس جو میں نے ٹارگیٹڈ تھراپیز کی بات کی, دے آر ویری ویری ایکسپینسو ٹریٹمنٹس. تو ان ٹریٹمنٹس کے لیے جو فیملیز اسٹرگل کرتی ہیں فائنینشیل اور فزیکل سپورٹ تو وہ کر رہے ہوتے ہیں, اور پلس ہمارا ایک ریلیجیس ایسپیکٹ بھی ہے, ہمارے ایک دین کا حصہ بھی ہے کہ پیرنٹس کے لیے کرنا اولڈ ایج کے اندر. لیکن جو فائنینشیل اسپیکٹس ہے میں نے دیکھا ہے کہ وہ دیٹس ویری ویری چیلنجنگ فار دا فیملیز, اسپیشلی ان سرٹن کائنڈس آف کینسر, بریسٹ ٹائپس آف بریسٹ کینسر جس میں ہم کافی ایکسپینسو ڈرگز یوز کرتے ہیں اور وہ لانگ ٹرم یوز کی جاتی ہیں. تو یہ ہے کہ اس کے لیے ان کو سائیکولوجیکل سپورٹ چاہیے ہوتی ہے اینڈ سم ٹائم دے بریک ڈاؤن. دوسرا ایک اور یہاں پہ ایشو ہے کہ اکثر فیملیز پیشنٹس کو بتانا نہیں چاہتی. تو ایک یہ بہت بڑا ڈلیما ہوتا ہے ہمارے کلینک میں کہ پیشنٹ کے آگے ڈسکشن نہیں ہوتی, یا ہوتی ہے تو بڑے گول مول الفاظ میں ہوتی ہے. پیشنٹ کو پتہ نہیں ہوتا, وہ پوری طرح کویشچنز نہیں پوچھ رہا ہوتا, ڈیتھ کو زیادہ ڈسکس نہیں کیا جاتا. تو میرے خیال میں بہت سارے بیریئرز بھی ہیں اس ڈسکشنز کے اندر, جو میرے خیال میں بہت سارے آنسرز اپنے پیشنٹس کو نہیں دے سکتا کیونکہ ان کو پوری پکچر کلیئر نہیں ہے کہ اس وقت ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. بٹ یس, میرے خیال میں کافی چیلنجنگ ہوتی ہیں یہ چیزیں ہینڈل کرنا. Targeted therapies has shown promise in treating various type of cancer. It is also being explored as a potential treatment option for breast cancer. What are the challenges associated with its implementation? لیکن ٹارگیٹڈ تھراپیز نے میرے خیال میں ہماری ایک بہت بڑی ریولیوشن ہے ہماری آنکولوجی کی اسپیشلٹی میں, اور ہر سال
2-3 نئے ٹارگٹس ڈٹرمن ہو رہے ہیں اور نئی ڈرگز آ رہی ہیں اور وہ FDA ورلڈ وائڈ اپروو ہو رہی ہیں. میرے خیال میں سب سے بڑا چیلنج جو ہم فیس کر رہے ہیں ان کی ہیومنگس رائزنگ کاسٹ. اور یہ صرف پاکستان تو چلے ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے, ایون US کے اندر بھی بڑے بڑے سینٹرز کے اندر جو ٹاپ ناچ کلینکل انویسٹیگیٹرز ہیں وہ بہت دے آر ویری ورڈ اباؤٹ دا کاسٹ, کہ جس طرح یہ کاسٹ ایسکلیٹ کر رہی ہے ان دوائیوں کی. مطلب ایون وہ لوگ بھی ان کو لگ رہا ہے کہ ان کی انشورنسز ود آل دا گڈ سسٹمز دے ول ناٹ بی ایبل ٹو کیپ اپ ود دیز. اور اب وہاں پہ کو پیز آ گئی ہیں کہ ایک وہ ڈرگ لیتے ہیں 90% تو انشورنس کور کرتی ہے, لیکن 5-10% پیشنٹ کے آؤٹ آف پاکٹ کو پے ہے, اور وہ کو پے بھی $5,000-10,000 تک پر منتھ جا سکتی ہے. تو پاکستان میں تو جی دیکھیں یہاں پہ کچھ سپورٹ پروگرامز ہیں جو پیشنٹس کو ہیلپ کر رہے ہیں, بٹ ان جنرل پاکستان کی مارکیٹ آؤٹ آف پاکٹ مارکیٹ ہے. تو اٹس ویری ویری چیلنجنگ فار آور پیشنٹس ٹو پے فار دیز ڈرگز. اینڈ اور یہ ڈرگز لانگ ٹرم یوز کی جاتی ہیں. دے آر فینومینل ڈرگز. جب دی جاتی ہیں اگر ٹارگٹ صحیح ہے, یو یوز دا رائٹ ڈرگ, بہت ڈرمیٹک رسپانسز ہیں, بہت لمبے عرصے کے لیے ہم رسپانسز دیکھتے ہیں, لیکن اس کی ہیومنگس کاسٹ ہوتی ہے جو الٹیمیٹلی somebody has to bear. اور اس کے لیے لوگ گھر بیچتے ہیں, گاڑیاں بیچتے ہیں, لینڈ بیچتے ہیں, ہر طرح کی چیزیں ہم یہاں پہ بس دیکھنے میں آتی ہیں. بہت تکلیف دہ میرے خیال میں یہ چیز ہوتی ہے کبھی کبھی ہمارے لیے. Although rare, breast cancer can occur in men as well. So have you treated any man before? It's unusual. Basically جو breast cancer کا انسیڈنس ہے میلز کے اندر میرے خیال میں 2-5% ہے. It's not very common. بہت جلدی پک ہو جاتا ہے کیونکہ breast خواتین کی تھک ہوتی ہیں تو میس کو فیل کرنا مشکل ہوتا ہے. مین کی breast کمپیئر ٹو خواتین کے فلیٹ ہوتی ہے, کوئی بھی گلٹی لمپ فیل ہو تو فوراً پک ہو جاتا ہے. عام طور پہ ان کا جو ٹریٹ کیے ہیں بالکل اسی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے جیسے خواتین کو ٹریٹ کیا جاتا ہے, اسٹیج فور اسٹیج ویسے ہی ہوتا ہے, اور ان کی آؤٹ کمز بھی ویسی ہیں جیسے عورتوں کی ہے. My last question is that some patients explore alternative therapies alongside with conventional treatments. What is the oncologist perspective on complementary and alternative medicine in the context of breast cancer treatment? دیکھیں آلٹرنیٹیو میڈیسن پاکستان میں کیوں گرو کر رہی ہے, اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو کاسٹ, جو صحیح ٹریٹمنٹ کی کاسٹ از ہیومنگس, اور دوسرا دا پرومسز دے میک. آلٹرنیٹیو میڈیسن والے کہیں گے جی ٹھیک ہو جائیں گی, کیور ہو جائیں گی. یہ تو جب اس طرح کے کوئی دعوے کرے گا اور آپ کو 1000 روپے 100 روپے کی پڑی ورسز ہمارے کہ ہم کہیں گے کہ جی اتنے لاکھ روپے لگیں گے بھی اور پیشنٹ کی بھی کیور نہیں ہو سکتا, بس کنٹرول ہو سکتی ہے, اور ان کا لائف اسپیل 2 سال ہے, 3 سال ہے, 4 سال ہے. تو بیسیکلی ہم ایسے آنکالوجسٹ تو بلیو نہیں کرتے آلٹرنیٹیو میڈیسن میں. دیکھیں ہم سائنٹیفک لوگ ہیں, ہم کہتے ہیں وہ ڈرگز وہ چیزیں جو سائنٹیفک ریگرس سائنٹیفک میتھڈس کے تھرو گزر کے انہوں نے اپنے آپ کو پروو کیا ہے, دے آر دا ونز وچ شوڈ بیکم اے اسٹینڈرڈ آف کیئر. اور یہ اسٹینڈرڈ پوری دنیا میں فالو ہو رہا ہے. دیکھیں یہاں پہ آلٹرنیٹیو میڈیسن میں جو دوائی دی جا رہی ہے یہ صرف اس کو پتہ جو دے رہا ہے اور جو کھا رہا ہے. اگر اس پوڑی کو لے کے وہ کسی اور ڈاکٹر کسی اور آلٹرنیٹیو میڈیسن والے کے پاس بھی چلے جائیں تو شاید اس کو نہ پتہ ہو کہ اس کے, بیکاز دیر از نو اسٹینڈرڈائزیشن ان دیز ڈرگز اینڈ دیر از نو ریسرچ لائک وی ہیو ریسرچ ان اور اسپیشلٹی. تو میں تو جی بالکل بلیو نہیں کرتا. ہاں مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں, میں نے کہتا ہوں تم اسٹینڈرڈ یوز کرو. جب اسٹینڈرڈ ایگزاسٹ ہو جائے, جب ہم کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے, تو fine, you can try whatever you want to try. Thank you so much, sir, for your time and expertise. So for more informative videos, you can visit our website www.himalpharmaceuticals.pk, or you can visit our different social media platforms. Till then, take care and Allah Hafiz.